बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही इंतहाई अहम टॉपिक पे कुछ मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर और अपनी मेहनत से वो सारा हज का प्रोसेस पाकिस्तानी खैमा जात और खैमा बस्ती मीना मुज़ल्फ़ा अरफात और हज के अरकान से मुतल्लिक मैं डिस्कस करूँगा और बताऊँगा। वीडियो कोशिश करूँगा इसके शॉर्टेस्ट बनने और सारी चीज़ें कवर हों, जिसमें तरीका भी आ जाए, रास्ते भी आपको पता चल जाएं और मनासिक भी आप टाइमली अदा कर लें। ये मैं शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको ये बताता जाऊँ, इस साल हज 2024 में पाकिस्तानी खैमा जात जो हैं, पाकिस्तानी मकतब जितने हैं पाकिस्तानी हाजियों के लिए जो खैमे हैं वो मीना में स्ट्रीट नंबर 56, 62 और 511 इसमें मिले हैं हमें। और ख़ुसूसन इन्हीं जगहों पे ये कुछ न्यू मीना जो फतवों के मुताबिक है वो कुछ एरिया आता है, बाकी पुराना मीना में है और ये ट्रेन स्टेशन के बिल्कुल पास हैं। तो इस 2024 में तमाम हुजाज को ट्रेन का टिकट मिलेगा और वो बज़रिया ट्रेन अपनी हज के मनासिक मीना मुज़ल्फ़ा और अरफात में जाएंगे। तो इन अयाम में जो हज के मखसूस 5 अयाम हैं उनमें ख़ुसूसन 8 ज़ुल्हज से लेकर 12 ज़ुल्हज के अयाम हैं। तो इसमें पहला जो मनासिक है हज में शुरू करने से पहले हम अपनी होटल या उस मक्का में किसी भी जगह से पाकीज़ा होकर, पाक व साफ़ होकर, जो आम रूटीन में किसी हाजी पर कुर्बानी से पहले की पाबंदी होती है कि उसने दाढ़ी नहीं बनवानी या कटिंग नहीं करवानी वगैरह वगैरह, हज के अयाम में ऐसा नहीं होता। तमाम हुजाज ने पाकीज़ा होकर गुस्ल करके मुकम्मल सफाई के बाद एहराम में दाखिल होना है, एहराम पहनना है, उसकी नियत करनी है और उसके नवाफिल अदा करने हैं जैसे रूटीन में बांधते हैं। ये पहला मुनासिक हो गया। फिर 8 ज़िलहज को हम मक्का से मीना जो खैमों का शहर कहा जाता है, खैमों का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ टेंट्स कहा जाता है, उसमें हुजाज को मुंतकिल कर दिया जाता है। वो 7 की बाज़ लेट नाइट से भी शुरू कर देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हुजाज होते हैं, वरना 8 तारीख को तमाम हुजाज मीना में बसों के ज़रिए, गाड़ियों के ज़रिए मुंतकिल हो जाती हैं। ये तकरीबन कोई 8 किलोमीटर का सफ़र है, जहाँ 8 के दिन में तमाम हुजाज क़याम करते हैं, खैमों में रहते हैं, इबादत करते हैं, तस्बीह करते हैं और इसी तरह दिन गुजारते हैं, रात भी उधर ही गुजारते हैं। तो उसके बाद जो 9 ज़िलहज का दिन होता है, जिसको वकूफ़ अरफा और रुकन अकबर का नाम दिया जाता है, वो 9 ज़िलहज है। ये सुबह सुबह 9 ज़िलहज को जो हुज्जाज कराम होते हैं वो इस साल बज़रिया ट्रेन मैदान अरफात में पहुंच जाएंगे और उधर ही जाकर उनको खैमे अलाट होंगे, अपने खैमों में क़याम करेंगे। उसके बाद तकरीबन ज़ोहरैन का वक्त होता है जिसमें खुतबा ये हज दिया जाता है। उस ज़ोहरैन में 2 नमाज़ें जो ज़ोहर और असर है, आम रूटीन में 4-4 रकातें हैं, लेकिन इस दौरान ज़ोहरैन इकट्ठी पढ़ी जाएगी और उनमें 2-2 रकातें पढ़ी जाएंगी। ये ख़ुसूसन ये हज के अयाम में है, दुआ मांगी जाती है और ये सारी जो चीज़ें हैं इसी दिन में होती रहती हैं। खुतबा भी होता है और साथ में जबल रहमत भी है और ये इतना इंतहाई अहम दिन है जिसमें अल्लाह ताला सूरत अल-माइदा में ज़िक्र करता है कि इस दिन ही, इस जगह पर ही फरमाया गया था, यह आयत नाज़िल हुई थी कि दीन को मुकम्मल किया जा सकता है, इस्लाम को तुम्हारा दीन चुना गया है और इस्लाम पर ही तर्ज ज़िंदगी गुजारनी है। ये मफ़हूम बता रहा हूँ, मैं आपको एग्जैक्ट तर्जमा नहीं बता रहा कि कोई शख्स इसको समझे कि शायद ये एग्जैक्ट बिल्कुल मफ़हूम है ये। तो अल्लाह ताला यौम अरफा में आखिरी आसमान पर होता है और खुदा ताला इंसानों के इस हद तक करीब होता है कि इस दिन शायद ही कोई मुसलमान जो वहाँ मौजूद है और वो आग में जाए। तो वो इंसान बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जैसे माँ के पेट से आया है और वो जो दुआ मांगता है अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। अल्लाह ताला की ज़ात बख्शने वाली है, देने वाली है। उसने वादा किया है, बुलाया है अपने पसंदीदा लोगों को, तो वो इस चीज़ का भी वादा करता है। चलें, शॉर्ट में कर रहा हूँ, ये तो फिर काफ़ी मनासिक हैं, काफ़ी दुआएं हैं, लेकिन वकूफ़ अरफा बहुत अहम रुकन है। अगर कोई मरीज़ भी हो जाता है, नहीं चल सकता, तो सऊदी गवर्नमेंट एम्बुलेंस या हेलीकॉप्टर के ज़रिए भी उसको अरफात के मैदान में ले जाती है। जो शख्स मैदान अरफात में एक लम्हा के लिए भी 9 ज़िलहज को दाखिल हुआ तो उसका समझे हज हो गया। बाकी मनासिक भी वाजिब हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो आपका हज नहीं हुआ। चलें जी, आगे बढ़ते हैं हम।
عرفات کے بعد تقریباً مغرب جب سورج ڈھل جاتا ہے تو حجاج کرام عرفات سے مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں. ٹرین کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں، پیدل بھی جا سکتے ہیں. یہ تقریباً 6 سے 7 کلومیٹر پیدل ڈسٹنس ہے. اگر آپ طاقت رکھتے ہیں، صحت رکھتے ہیں اور حوصلہ رکھتے ہیں، سب سے بڑی بات، تو آپ آرام سے پیدل چل کے مزدلفہ پہنچ سکتے ہیں. مزدلفہ میں آپ نے عشاء یا اس سے لیٹ نائٹ پہنچ کر مغربین کٹھی پڑھنی ہے، یعنی کہ مغرب اور عشاء کٹھی پڑھیں گے. عشاء کی جو ہوں گی 2 رکعتیں ہوں گی، آپ نے پڑھنی ہے 3 رکعتیں مغرب کی اور 2 رکعتیں عشاء کی. باقی نوافل پڑھیں گے اور کھلے آسمان کے نیچے قیام کریں گے، زمین پر قیام کریں گے. آپ کے پاس عمومی طور پر ایک مزدلفہ میٹ ہوتا ہے چھوٹا سا، آپ اس پہ لیٹ کر، گرمی ہوتی ہے، نیچے فرش بہت گرم ہوتا ہے، آپ نے رات گزارنی ہے. اور کھانے پینے کا بھی ادھر کوئی خاص انتظام نہیں ہوتا، لیکن میدان عرفات میں بے تحاشا خیرات وغیرہ ملتی ہیں، وہ آپ لے سکتے ہیں اور اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور مزدلفہ میں اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں. تو پوری رات کھلے آسمان تلے آپ نے دعا مانگنی ہے، گزارنی ہے، کچھ دیر سو جانا ہے، تہجد ادا کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے فجر کی نماز سے پہلے آپ نے ٹرین اسٹیشن پر موجود ہونا ہے. فجر کی نماز سے پہلے وضو کر کے آپ ٹرین اسٹیشن میں موجود ہوں گے. وہیں پر آپ مزدلفہ میں نماز فجر ادا کریں گے اور اس کے بعد ٹرین پر بیٹھ کر مینا کی طرف، اور پھر مینا میں جا کے آگے کی جو ہے وہ ساری چیزیں شروع کریں گے. ہاں، اس میں ایک چیز انتہائی اہم ہے جو کہ مزدلفہ میں کرنی ہے. اس میں آپ نے رمی کرنے کے لیے، شیطان کو پتھر مارنے کے لیے کھجور کی گٹھلی کے برابر کنکریاں چن لینی ہیں. کتنی چن لینی ہے؟ آپ نے کم و بیش 70 کنکریاں چننی ہیں. اس کی ترتیب میں آپ کو بتاتا ہوں. ویسے تو 49 کنکریاں لگتی ہیں، 21 ہم اضافی رکھتے ہیں اپنے پاس. ممکن ہے کہ 13 ذی الحج کا دن بھی آ جائے آپ پر، اس لیے 70 ایٹ لیسٹ چنتے ہیں. 10 ذی الحج کو جسے یوم النحر کہا جاتا ہے، آپ نے مزدلفہ سے کنکریاں چن لی، صبح 10 ہو گئی، آپ مینا آ گئے. مینا میں آپ نے ٹرین کے ذریعے پہنچے، قربانی آپ کی ہو گئی اور تلبیہ جو ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ آپ نے مسلسل پڑھنا ہے، مسلسل پڑھنا ہے. آپ مینا میں اپنے خیموں میں پہنچ جائیں گے. 10 کا دن ہوگا، قربانی آپ کی ہو جائے گی، بینک سے کی ہے، پرسنل کی ہے یا کسی طریقے سے بھی آپ نے کی ہے. قربانی کرنے کے بعد آپ حلق کرائیں گے، سر کو منڈوائیں گے، افطرا لگوائیں گے. عورتیں جو ہیں، میری بہنیں مائیں جو ہیں، وہ تقریباً ایک انگلی کی ٹپ کے برابر، جسے عام روٹین میں 1 انچ کہا جاتا ہے، 1 انچ کے برابر بال کاٹیں گی. تو یہ لازمی ہے. اس کے بعد آپ احرام کی پابندیوں سے باہر آ جائیں گے. سادہ اپنے ایزی کپڑے پہن سکتے ہیں، جو شلوار قمیض پہنتا ہے یا دنیا کا کوئی بھی ڈریس پہنتا ہے، پینٹ شرٹ ٹراؤزر وغیرہ جو بھی استعمال کرنا چاہتا ہے وہ پہن سکتا ہے. اور میری مائیں بہنیں جن کپڑوں میں تھی وہ احرام تھا، ان کو چینج بھی کر سکتی ہیں، کیونکہ نیت جب کی تو عورتوں کے لیے ان کے کپڑے ہی ان کا احرام کنسیڈر ہوتا ہے. وہ تبدیل بھی کر سکتی ہیں اور نہ کریں تو وہ پابندی سے باہر آ گئی ہیں. اس کے بعد جی قربانی ہو گئی. پھر آپ نے اس دن صرف ایک ہی 10 ذی الحج کو جو جمرات اکبر ہے، سب سے بڑا شیطان ہے، پہلے نمبر پہ آتا ہے، سب سے پہلے اسی کو ہی کنکریاں مارنی ہیں اس دن. اور ہو سکے تو اس دن کوشش کرنی ہے طواف زیارہ جو حج کا حصہ ہے وہ 7 چکر ہیں اور ساتھ میں سعی بھی ہے. اس کی طواف زیارہ کی 2 رکعت نماز اور سعی جو صفا و مروہ کے 7 چکر ہیں، یعنی کہ ایک دفعہ جاتے ہوئے صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا آتے ہوئے دوسرا چکر، اسی طرح 7 چکر مروہ پہ آپ کے ختم ہوتے ہیں. پھر آپ نے پیدل واپس اپنے خیموں میں آ جانا ہے. یہ 10 ذی الحج کا دن ختم ہو گیا. اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی 11 ذی الحج کو. 11 ذی الحج کو اچھا، اس سے پہلے تھوڑی سی بات یہ بتاؤں. 10 ذی الحج کو یہ سارے مناسک کرنے کے بعد آپ نے مینا میں اپنے خیموں میں قیام کرنا ہے. 11 ذی الحج آ گئی، آپ احرام سے ویسے ہی باہر ہوں گے، آپ کی قربانی ہو چکی ہے، سار منڈوا چکے ہیں، اور آپ نے 11 ذی الحج کو پھر تینوں جمرات جو ہیں صغرا، وسطیٰ اور کبریٰ، یہ تینوں جمرات کو 7 کنکریاں مارنی ہیں. 7 کنکریاں کوشش کریں، کنکریاں بالکل بیسمنٹ جو اس کی گراؤنڈ فلور ہے اس پہ ماریں، بہتر ہے، افضل ہے، فضیلت ہے. باقی تو اوپر مینار بنائے انہوں نے، ہو سکتی ہے، فتوے موجود ہیں
جس سے آپ کو آسانی محسوس ہو آپ کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات قبول کرنے والی ہے۔ چلیں جی، اس کے بعد یہ عمل جب ہو گیا تو 12 ذی الحج کا دن آتا ہے۔ 12 ذی الحج کو مختلف مسالک کے مطابق مختلف فتوے ہیں کہ آپ نے ظہرین سے پہلے کرنا ہے، کچھ کہتے ہیں ظہرین کے بعد کرنا ہے۔ میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ اگر 12 ذی الحج کو آپ نے کنکریاں مار لی تو آپ کا حج مکمل ہوا، آپ اپنی ہوٹلوں میں جا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے لیٹ ہو گئے، 12 ذی الحج کو آپ نے نئی کنکریاں ماری اور ٹائم گزر گیا، پھر آپ کو 13 ذی الحج کو جا کر کنکریاں مارنی پڑیں گی اور 12 ذی الحج کی رات مینا میں اپنے خیمے میں ہی گزارنی پڑے گی۔ 13 ذی الحج کو نماز فجر کے بعد کنکریاں ماریں اور مینا سے دوبارہ عزیزیہ، بطہ قریش یا جو بھی آپ کی بلڈنگ ہے، یا مکہ میں جس جگہ بھی آپ کی بلڈنگ ہے آپ واپس چلے جائیں۔ تو اس کے بعد یہ ہوا، اب پھر آپ نے 1-2 دن گزارے، جتنے بھی دن گزارے، اینڈ میں آپ نے طواف الوداع کرنا ہے۔ یہ بھی حج کا حصہ ہی ہے، اس میں صرف طواف کرنا ہے، اس کے نوافل ادا کرنی ہے، زمزم پینا ہے، تلبیب کرنی ہے۔ یہ شارٹیسٹ طریقہ تھا حج کا، جس میں سارے مناسک میں نے آپ کو بتائے ہیں، بالکل شارٹیسٹ موٹے موٹے طریقے سے بتائے ہیں۔ اس میں مزید تھوڑا سا ایڈ کرتا جاؤں، گرمی بے تحاشا ہوتی ہے، آپ اپنے پاس کیلشیم، ORS وغیرہ یہ لیکوڈ جو ہیں اس طرح کے یہ لازمی رکھیں۔ کھانا کوشش کریں کم سے کم کھائیں، پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، مشروبات پئیں، وہاں خیرات بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، پانی بھی بہت زیادہ ہوتا ہے پینے کا، واش روم بھی بہت زیادہ ہیں، چلنا بہت زیادہ پڑتا ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ انسان نہ کر سکے، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر اس سے زیادہ وزن نہیں ڈالتا جو وزن نہ اٹھا سکتا ہو۔ جتنا جس کی سکت ہوتی ہے اتنا میکسیمم وزن آتا ہے اور انسان کر جاتا ہے، چاہے وہ بزرگ ہے، کمزور ہے، لاغر ہے، عورت ہے، ہماری مائیں بہنیں ہیں، سب لوگ کر جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا تو اپنا مہمان بنایا، آپ آئے اور ہم جو معاونین ہیں آپ کی خدمت کے لیے آئے۔ ہماری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ظاہر ہے قبولیت اور بلاوا ہوا تو ہم یہاں حاضر ہو سکے، اگر نہ ہوتا تو شاید ہم نہ آتے۔ اسی طرح آپ لوگ بھی وہ پسندیدہ لوگ ہیں، ورنہ پاکستان اور دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو پتہ نہیں کتنے امیر ہیں، ان کے پاس پتہ نہیں کیا کیا دولت اور مال و زر ہے، لیکن وہ حج پر نہیں آ سکے۔ ان پر حج واجب تھا، وہ پھر بھی نہیں آ سکے۔ آپ لوگ آ گئے تو خوش قسمت جانیں۔ میں نے کوشش کی ہے یہ سارا ایک اس طرح کا ایک پیج بنا کے ساری چیزیں منسٹری آف ریلیجس افیئرس کی ویب سائٹ پہ جو باقاعدہ اپلوڈ ہوئی ان کو ٹرانسلیٹ کر کے اور شارٹیسٹ طریقے سے میں نے بتایا تاکہ ساری چیزیں پوری بھی ہو سکیں اور آپ لوگوں کو ایک اوور ویو بھی مل جائے۔ تو دوستو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں آپ کا معاون ہوں، آپ کا بھائی ہوں، کسی کا بیٹا ہوں، تو مہربانی کر کے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ میری ویڈیو پسند آئے تو اسے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، لائک کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اگر آپ مجھے یہ تھوڑا سا سپورٹ کریں گے تو میں شاید اس سے بھی بہتر چیزیں آپ کے لیے لے کے آؤں گا اور آگے بھی اس طرح کی خدمات کرتا رہوں گا۔ اور میں یہ ویڈیو خصوصاً اس مقصد کے لیے بنا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات حاضر و ناظر ہے کہ اگر میں کل مر بھی جاتا ہوں تو یہ ویڈیوز جو ہیں، یہ میرا پیغام جو ہے، اگر اس سے کوئی ایک بندہ بھی مستفید ہو جاتا ہے، ایک بندہ بھی یہ ساری چیزیں اگر کوئی مس کر رہا تھا تو اسے یاد آ جاتی ہیں، تو انشاءاللہ اس کا تو اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، مجھے بھی ثواب ملے گا۔ تو میری یہ نیت ہے، آپ شیئر کریں گے تو مجھے تھوڑی سپورٹ ہو جائے گی، میرا چینل بھی بہتر ہو جائے گا۔ بہتر ہوگا تو ظاہر ہے دنیاوی آپ کو پتہ ہے معاملات تو ہیں ہی، انسان کے ساتھ ہیں، میں بھی آپ کی طرح انسان ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر کرنے والی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، جو لوگ یہ چینل دیکھ رہے ہیں، یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس کو لازمی شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جتنی پکچرز میں نے اٹیچ کی ہوئی ہیں، یہ پکٹوریل ویو میں نے آپ کو ایک اوور ویو دیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ اس سارے حج کے پروسیس کی مکمل ویڈیو میں آپ کے ساتھ پوری باقاعدہ بنا کے بھیجوں گا کہ مینا میں کیا ہوا، کیا کیا خیمے تھے، کیا کیا سہولیات تھی، کس طرح کی رہائش تھی، کس طرح کا کھانا تھا، کس طرح کا ماحول تھا۔ اسی طرح پھر عرفات، جبل رحمت، عرفات سے واپس مزدلفہ، مزدلفہ سے واپس پھر مینا، پھر جمرات، رمی، قربانی، حلق، طواف الزیارہ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ان ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔
اور آپ کو جو چیزیں میں بول رہا ہوں وہ باقاعدہ کر کے دکھاؤں گا، اور آپ سارے مناظر اپنی آنکھوں سے لائیو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی تک کے لیے خدا حافظ، ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے لیے، اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔